या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज पढ़ते हैं सूरह मरियम और आयत नंबर 12। याह्या खुज़्ज़िल किताबक बिकुव्वती, याह्या ए याह्या, खुज़्ज़िल किताबा, पकड़ लीजिए किताब को, बिकुव्वतिन, साथ कुव्वत के, क्यों, व आतैनाहुल हुक्मा सबीया, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं, सबीया यानी बचपन से ही उन्होंने उसको पकड़ा, या वो कैसे थे कि बचपन से ही उन्होंने मज़बूती से थाम लिया और हमने भी इसे लड़कपन ही से हुक्मा दिनाई सिखा दी। सबीया होता है यानी लड़कपन, बचपन से ही। तो अल्लाह तबारक व तआला किसको कह रहे हैं? याह्या, और याह्या अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास तोहफ़ा अपनी यानी कि इंसानियत पर या उस कौम पर जिसमें वो आए थे। क्यों तोहफ़ा ख़ास याह्या अलैहिस्सलाम के? अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद खुशखबरी सुनाई फ़रिश्ते के ज़रिए और कहा कि हमने उसका जो नाम रखा है उससे पहले ये नाम भी दुनिया में नहीं लिया गया याह्या का। तो वो किसको खुशखबरी सुनाई थी? ज़करिया अलैहिस्सलाम को। ठीक है, अब हमने उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे याह्या से बात अब हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला अब उनको कह रहे हैं कि ए याह्या, इस किताब को मज़बूती से थाम ले। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला उनकी अच्छाई हमें बता रहे हैं कि आतैनाहुल हुक्मा, हम जो लोगों को चुनते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को चुनता है अपने कामों के लिए, तो उनकी सिफ़ात भी तमाम लोगों से ज़रा अलग होती हैं। तो वही बता रहे हैं कि बचपन से, वही अल्लाह कह रहे हैं कि वो बचपन से ऐसे थे सबीया कि दनाई और हिकमत की बातें वो बचपन से ही जानते थे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये बात की है ना, एक सिर्फ इस आयत का आधा जुमला, याह्या खुज़्ज़िल किताबा बिकुव्वती, यही बात जो है ना पूरे कुरान में है कि ए लोगो, इस किताब को मज़बूती से थाम लो। अल्लाह तबारक व तआला की किताब जो भी आई ना इस दुनिया में, या जो भी नबी रसूल अल्लाह का पैगाम उन पे उतरा, यानी जो भी हुक्म उतरा, वो सफ़ों की सूरत में हो, किताब की सूरत में हो। हमने 4 किताबें भी पढ़ी हैं, सहीफ़े भी पढ़े हैं, सुहफ़िल इब्राहीम व मूसा, यानी जो सहीफ़े उतरे थे इब्राहीम और मूसा पर, वो तमाम चीज़ें क्या थी कि वो अल्लाह के अहकाम थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि उनको मज़बूती से थाम लो। तो इसका क्या मतलब है कि अब भी जो किताब है ये कुरान पाक, अगर हम इसको मज़बूती से नहीं थामेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो है वो ज़रीलो ख़मार हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जब हमारा मुसलमानों का जो अरूज का दौर था ना, मुसलमानों का कब शुरू हुआ? मुसलमानों के अरूज का दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि उन्होंने पहले बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन वो दौर जो था वो नबी करीम सल्लम से मुसलमानों के अरूज का शुरू हुआ था। फिर वो ऐसा दौर शुरू हुआ, आप ये देखें कि 1200 साल तक फिर वो अरूज जो है नबी करीम सल्लम ने जो हमें अता फरमाया वो कायम रहा। इतने साल तक बाद में नबी पाक सल्लम को कितने साल हो गए? 1450 साल तकरीबन, क्योंकि 1400 साल हम कोई 50 साल से कहते आ रहे हैं, तो हमारी भी उम्रें इतनी हो गई। तो 1450 साल हो चुके नबी पाक सल्लम को गए हुए। उसके बाद 1000 साल या कुछ ऊपर साल तक मुसलमानों का अरूज रहा। क्यों अरूज रहा? कि उन्होंने इस किताब को मज़बूती से पकड़े रखा, इसलिए मुसलमानों ने खूब उस ज़माने में तरक्की की। उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो मालिक ठहराए गए थे। उस वक़्त ये जो आज हुकूमतें हमारे ऊपर है ना, कोई भी नहीं था, बल्कि हमारी हुकूमतें इन पर थी, मुसल्लत थी। यानी मुसलमान पूरी दुनिया में छाए हुए थे। जो मुख्तसर सा मैं आपको एक जायज़ा बताती हूँ जो मैंने इसमें पढ़ा
کہ ایک وقت تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین قومیں جن کے نیچے آج ہم لگے ہوئے ہیں، ہم اف تک نہیں کر سکتے، یہ لوگ کبھی ٹیکس اور جزیہ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ کیوں دیا کرتے تھے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ یعنی اتنا مسلمانوں کی سلطنت کا اور مسلمانوں کی حکومتوں کا اتنا روب ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں جزیہ اور ٹیکس دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہارون الرشید تھے پہلے ہمارے جو مسلمانوں میں، مامون الرشید کی سلطنت، تمام یورپ کے حکمران اس بات پر فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ اگر ہارون رشید کا کوئی خط، ہمارے بادشاہ مسلمان کا کوئی خط یورپین کنٹری میں کسی کو جاتا تو وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ ہمیں ان کا خط آیا ہے کوئی میٹنگ کرنے کے لیے یا ملاقات کے لیے۔ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے جن کے آج ہم تقریباً غلام بن گئے ہیں۔ کیوں وہی بات کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کتاب کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا ایک وقت مسلمانوں کی زندگی میں ایسا بھی آیا کہ دنیا میں مسلمانوں کی 3 حکومتیں تھیں۔ ہندوستان میں مغل اعظم، یعنی اس وقت اب مسلمانوں کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں وہ کیا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب کافی عرصہ بعد۔ ایک تو تھی مغل اعظم یعنی اکبر اعظم جن کو کہتے ہیں، اور ترکی میں سلیمان ذی-الشان ان کی حکومت تھی، اور ایران میں سیفی لوگ تھے۔ یہ لوگ تھے جو چھائے ہوئے تھے۔ آج سے صرف 600 سال پہلے کی بات ہے، 600 سال، آپ یہ سوچیں، صرف 600 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ ہمارے سمندروں سے گزرنے کے لیے ٹیکس دیا کرتا تھا کہ ہمیں یہ مال لے کے گزرنے دے دیں۔ تو یہ تمام جو ہماری سلطنتیں تھیں جنہوں نے یہ حکومتیں کی تھیں، تو یہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور اس کے مطابق ہی وہ لوگ فیصلے کرتے تھے، اس کو لے کر چلتے تھے، قرآن سے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا تھا۔ پھر سنیں کہ اتنا عروج آ جانے کے بعد جو بنی اسرائیل کی طرف کتاب پھر اتری، بنی اسرائیل کی طرف جب کتاب اتری کہ ہم نے جو عروج کیا نا، ہماری مثال پھر کیا ہوئی کہ جس طرح بنی اسرائیل کی کتاب اتری نا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں ترمیم، اس میں تبدیلی کر دی، اس میں اس کو بدل کے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی مرضی کے قوانین بنا لیے۔ یہی حال میں آپ کو بتاؤں پھر اس کے بعد ہمارا مسلمانوں کا ہوا۔ ابھی 600 سال پہلے تو عروج تھا، امریکہ ہمارا غلام تھا، اس کے بعد اب سوچ لینا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ہماری زندگیوں کو تباہ ہوئے، ہماری قوموں کو تباہ ہوئے، کیونکہ ہم نے پھر اس قرآن میں، اس قرآن کو سمجھنے میں، اس قرآن کے ترجمے کرنے میں ہم نے اپنی مرضی چلائی۔ ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اس میں ہم نے بے تحاشا تبدیلیاں کر دی اور اپنی مرضی کے قوانین بنا لیے۔ وہ کیسے؟ اتنے فرقے بنے کہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کرنا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کرنا۔ ہم لوگ کیا ہوئے کہ ہم نے جب قرآن کو چھوڑا، ہمیں پھر رب نے چھوڑا، اور جس کو رب چھوڑ دیتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اب مسلمان دیکھ لیں، جن سے لوگ جن کو جینے کے لیے اپنا ٹیکس دیا کرتے تھے کہ ہمیں جینے دیں مسلمان، وہ اب غلام بن چکے ہیں۔ اب ہماری زندگی کیا ہے، اب آپ خود سوچ لیں ذرا۔ تو اس لیے یہ جو بات کہی گئی ہے نا، اس ایک جملے کو اتنا چھوٹا نہ لیں۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اب اس کتاب کو پکڑ لینا مضبوطی سے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اس کتاب کو پکڑیں مضبوطی سے، ہم اپنی زندگی کے فیصلے، اپنے ملک کے فیصلے، اپنے گھروں کے فیصلے جتنے بھی ہیں اس کتاب کے مطابق کریں۔ اور ہم اس کتاب کو دیکھتے تک نہیں ہیں، اس کو جھانکتے تک نہیں ہیں، تو ہم اس لیے دنیا میں تباہ و بربادی کی طرف بلکہ جا چکے ہیں۔ ہماری زندگی کی کوئی وہ عزت اور احترام مسلمانوں کا وہ نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، انہوں نے لڑک پن سے ہی یہ حکم کرنے، یہ احکام ماننے اور دنائی کی باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھیں، ہمارے بچے یہ حکمت و دنائی کی باتیں کب کریں گے؟ جب مائیں انہیں شروع سے ہی قرآن کے سائے میں پالیں گی۔ بھئی آپ انہیں یہ تو سکھاتے ہیں اے فار ایپل، اور ایپل مین سیب، ہم یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ کوئی عربی کا لفظ ہم بولیں اور اس کا مطلب سکھائیں پھر؟
یعنی شروع سے ہی قرآن کے لفظوں کو لیں، کچھ مشہور قرآن کے لفظ لیں جو وہ یاد کریں، جب وہ انہیں یاد ہو جائیں گے، وہ جب عربی کا وہ جملہ پڑھیں گے انہیں وہ پوری اردو ہی آ جائے گی۔ اتنے یہ اس طرح ہم قرآن کو لے کے چلیں تو ہمارے جب قرآن کے سائے میں بچے پلیں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح پلیں گے جب کہ بس ہم دوسری پڑھائیوں کے لیے جو ان کو اپنے او لیول کراتے ہیں یا جو بھی پڑھاتے ہیں اس کے لیے لاکھوں فیس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو قاری صاحب بیچارے قرآن پڑھاتے ہیں ان کو 2000 دیتے وقت بھی گھبراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان قاری صاحب کی نہیں، آپ نے قرآن کی توہین کی ہے۔ آپ کہیں قاری صاحب کیا لینا ہے آپ نے ہم سے، ہم آپ کا دینا دے نہیں سکتے۔ اس کی آپ زندگی دیکھیں کیسے گزر رہی ہے، قاری صاحب کی زندگی کو بدلیں ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو تاکہ وہ قرآن پڑھائیں۔ یہ قرآن کی ویلیو ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس لیے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ پھر کہا گیا وہاں نان من الدنا وزکات، اور وہ کس طرح کے انسان تھے، ان کی شخصیت کی تعریف ہو رہی ہے یحییٰ کی کہ وہ ایک نرم دل تھے، وحنانن وہ نرم دل تھے، من لدنا اور وہ نرم دل ہماری طرف سے تھا، وزکات اور وہ پاکیزگی والے تھے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، مال کو پاک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکیزگی، وہ پاکی پسند کرتے تھے، وہ شروع سے ہی حرام حلال اور پاکیزگی کو وہ جانتے تھے۔ کون؟ یحییٰ۔ وکانا تقیہ اور وہ پرہیزگار تھے۔ اب دیکھیں نا، کسی انسان میں اگر تقیہ کس سے لفظ ہے؟ متقی، متقین، تقویٰ۔ تو جن انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے تقویٰ، یعنی کہ وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کے ڈر سے وہ پھر تمام فیصلے جو ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ غلط نہیں کرتے۔ تو اس لیے وہ پرہیزگار تھے۔ پرہیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرہیز کرنا، بچنا۔ کوئی گندی چیز ہے، آپ ایسے سمٹ کے گزر جاتے ہیں، کوئی گٹر آ گیا، کوئی گندا پانی آ گیا، آپ نے آرام سے قدم رکھ کے کہ چھینٹا نہ ہم پہ کوئی پڑ جائے، تو ایسے گزرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو متقی ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ بری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ اللہ کے بتائی ہوئی حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبر اس طرح کی ان کی شخصیت، جب ہمارے حکمرانوں کی شخصیت اس طرح کی ہو کہ ہم ان کے مثال پہلے شخصیت پہ ایک مضمون لکھیں کہ جو ہمارا حکمران ہے وہ اس شخصیت کا مالک ہے، تو پھر ہمیں کتنا مزہ آئے کہ یہ لوگ ہماری حکومت کریں۔ جب ہم اپنے کسی حکومت کے کارندے سے یا کوئی جو ان کے ورکر ہوتے ہیں ان سے اگر ملیں کبھی کہ کل ہو واللہ ہی سنا دو، تو نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ مسلمانوں کے حکمران ہوں گے تو مسلمان کیوں نہیں ذلیل و خوار ہوں گے؟ تو پہلے زمانے میں تو ڈگری جو تھی نا یہ قرآن تھا، اور جاب کے اعلیٰ عہدے ان کو دیے جاتے تھے جو قرآن میں آگے تھے اور جو ان چیزوں میں آگے تھے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا عمر یا کوئی اور چیز، لیکن چھوٹا بھی بچہ ہے وہ قرآن کی تعلیم بہت جانتا ہے، اس کو بڑا عہدہ دو۔ تو اس لیے مسلمان اس کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور دیکھیں یہ خوبی ہر انسان، ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ پھر جبار نہیں تھا۔ نرم ہونا چاہیے مسلمان کو، وہ جبار نہیں تھا، سرکش نہیں تھا، عصیہ یعنی کہ وہ نافرمانی بھی کرنے والا نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اپنے ماں باپ بھی بتا دیے کہ وہ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی اسلام میں نیکی ہے شرک کے ساتھ، کہ جب اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو تو اگلی آیت کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ جب آپ نیک سلوک نہیں کر رہے تو آپ اللہ کا ایک بہت بڑا حکم مان ہی نہیں رہے، جو اللہ اپنے حکم اپنے ساتھ دیتا ہے۔ جب بھی اپنے یہ ذکر کرتا ہے تو پھر ماں باپ کا ذکر کیا، اس کے بعد ان کی یہ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں اور جو ہمارے میں بھی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا بات کہتا ہے، سنیں کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ، سلام ہو اس پر اس دن وُلِدَ جب وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور اس دن سلام ہو جب وہ فوت ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور اس دن بھی اس پر سلام ہو جب وہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے نا میں نے پڑھی، یہ اس میں آخری یہ والی ابھی، یہ دیکھیں یہ وہ آیت ہے کہ یہ 3 مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بتائے جو کافی ٹف ہوتے ہیں، کافی مشکل ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بچے کی فیلنگ محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ بتاتا نہیں ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے، اس پہ بھی تو تکلیف گزر رہی ہوگی نا، ایک اندھیریوں سے نکل کر ایک دم ایک روشنی میں آنے کی۔ وہ ماں کے پیٹ میں اندھیریوں میں ہوتا ہے، اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے وہ ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد موت ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس دن جب اللہ نے سلام کر دیا تو اس کو آسان کر دیا، سلامتی بھیج دی اس پر،
اللہ نے اس کو آسان کر دیا موت کو بھی۔ پھر سب سے مرحلہ دنیا کی زندگی میں وہ ہونا ہے جب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یوم یبعثو، جب وہ اٹھائے جائیں گے اور پھر وہ اکٹھے ہوں گے، اس دن آپا دھاپی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ اب ہوگا کیا۔ اس دن بھی ایسے لوگوں پر اور یحییٰ پر کہا سلام ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ سلامتی میں ہے، انہیں کوئی اس دن نہ غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی دل ان کا ڈرا ہوا ایسے نہیں ہوگا جیسے تمام لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یحییٰ جو تھے نا، یہ ایک بہت اچھے حکمران تھے اور بڑے اللہ تعالیٰ کے احکام پھیلانے والے بندے تھے، اور بڑی سادگی میں انہوں نے زندگی اپنی جو ہے گزاری۔ کہا جاتا ہے بوریوں کا سلا ہوا کرتا پہن لیتے تھے اور بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا نا، اس بادشاہ نے اپنی بھانجی یا بھتیجی، مجھے نا آج تک بھانجی اور بھتیجی میں فرق ذرا کنفیوز ہی رہتی ہوں، تو اپنی کوئی بھانجی یا بھتیجی کو پسند کر لیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے آواز اس زمانے میں اٹھائی کہ یہ غلط رشتہ ہے، یہ جائز رشتہ نہیں ہے، اس کو نہ کرو۔ اب وہ جو بھانجی تھی نا، وہ ظاہر ہے لالچی تھی، اس نے کہا ایک بادشاہ میرے میں دلچسپی لے رہا ہے تو میں تو ضرور کروں گی۔ اس نے ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بادشاہ کے دربار میں رقص کیا، اور جب رقص کیا تو اتنا شاندار اس نے کیا کہ بادشاہ نے اس وقت کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ اس نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا مانگوں؟ اس نے کہا یحییٰ کا سر مانگ لو، تاکہ اس کا قصہ تمام ہو جائے، کیونکہ یہ ہمیں روک رہا ہے۔ اس لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، حالانکہ بادشاہ خود یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بات منہ سے نکالی مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ پھر دیتے ہیں۔ یحییٰ کا سر لایا گیا اور پیش کر دیا گیا، اس طرح انہوں نے قتل کیا۔ لیکن پھر کہا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ہی عرصے بعد کسی قوموں نے، کسی دوسرے بادشاہوں نے اس قوم پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو قتل کر دیا۔ ان کے جو اچھے لوگ تھے ان کو تندرست غلام بنا لیا، جو کمزور تھے انہیں مار دیا، ان کی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی، یہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اور یحییٰ کی موت جو تھی وہ اس طرح ہوئی۔ اچھا جی، اب آگے سنیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتی ہیں کہ اے نبی ذرا اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی کر دیں، مریم علیہ السلام کا ذکر کر دیں، واقعہ بیان کر دیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اب دیکھیں کہ جب وہ، از کا مطلب ہوتا ہے جب، انتبذت جب وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، مکانن ایک جگہ، شرقیہ مشرق کی جانب۔ اب مشرق کی طرف ایک جگہ بتائی ہے، کیوں بتایا مشرق کی طرف اسپیشل اللہ نے؟ کیونکہ یہ ایک جگہ ایسی بتائی کہ مشرق کی طرف، اور مشرق کی طرف ہی پھر آپ یہ سوچیں کہ جو ان کو ماننے والے تھے نا، وہ ان کی جو اتنی رسپیکٹ کرتے تھے مریم علیہ السلام کی، تو وہ بھی پھر اس طرف مشرق کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگ گئے تھے۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی والدہ نے تو پہلے ہی ایک منت مانگ لی تھی کہ میرا جو بھی ہوگا بچہ ہوگا میں اس کو کر دوں گی مسجد اقصیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اور بیت المقدس ایک ہی بات ہے، تو بیت المقدس کے لیے میں اپنی بچی کو یا بچے کو دے دوں گی۔ بچی ہوئی تو انہوں نے وہ بھی دے دی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کو پالیں گے کون؟ زکریا علیہ السلام۔ اور زکریا علیہ السلام کیوں پالیں گے؟ کیونکہ وہ ایک تو خالو بھی تھے اور دوسرا وہ بیت المقدس کے سب کرتا دھرتے تھے، انہی کے قبضے میں تھی یہ تمام چیزیں، تو انہوں نے پھر ان کو اپنے پاس رکھا۔ جب رکھا تو دیکھا کہ بچپن سے ہی وہ بچی، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتے ہیں، بچپن سے ہی وہ بچی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول ہوتی ہے کہ زکریا علیہ السلام انہیں دیکھ دیکھ کے نا ہر وقت حیران ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی عبادت میں ہی پلتی گئیں، اور اسی طرح جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، وہ عبادت کرتی ہوتی، تو دیکھتے کہ پھل پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ قصہ نہیں تھا، لیکن اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا کہ انہیں کہیں جانا نہ پڑے، کھانے کی چیز دے دی، کیونکہ یہ اللہ کے پھر معجزے ہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ پھر وہ دیکھتے جب، تو انہوں نے جب زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا پھر ہی انہوں نے کہا کہ ایک بچی ہو کے اللہ اس کی عبادت کو اتنا قبول کر رہا ہے کہ میں اس کے کمرے میں پھل دیکھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو حالانکہ خود وہ پیغمبر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علم کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ علم جو ہے وہ جا کے اللہ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سارا علم ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ اب علم جو ہے وہ ایک بچی سے سیکھ رہے ہیں کہ اس طرح میں اللہ سے
میں بھی اللہ کی اس طرح عبادت کروں تو اپنے رب سے مانگوں، میں مانگوں ذرا اپنے رب سے۔ مانگا پھر کیا انہوں نے؟ بیٹا۔ چلے وہ تو ہم کہانی پڑھ چکی ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ ان کی شخصیت سے ان کے خالو جو کہ پیغمبر بھی ہیں پوری طرح متاثر تھے کہ یہ بچی اتنی نیک اور پرہیزگار ہے کہ اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنے گھر میں دیکھیں کوئی نیک بچہ یا بچی ہے یا ماں نیک ہے، باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کی تو دنیا کی جو تفریحات ہے وہی نہیں ختم ہوتی، تو اس بندے کو چاہیے یا بندی کو چاہیے کہ وہ اپنا کمرہ ایک الگ ہے تو اس میں چلی جائے، کہے میں تو اللہ کی عبادت کروں گی۔ اب کئی لوگوں کو نا رمضان کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی شمیم کہ رمضان میں تو میں کسی سے نہیں ملتی۔ اب دیکھیں نا رمضان نہیں چلتا، وہ ملتے ہیں، آج افطاری کل افطاری، اگر یہی کچھ ہی آپ لوگ کرتے رہیں گے تو آپ تھک جائیں گے اور وہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو جب آپ اپنے لیے صرف کریں گے تو وہ تھکن نہیں ہوگی۔ تھکنا کس میں ہے؟ عبادت میں۔ تو اگر آپ کے گھر میں یہ سسٹم ہے، آپ کی بہویں بیٹے یا گھر والے نہیں مانتے تو آپ بھی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیں اور اپنے روزے پورے کریں، اپنی عبادت پوری کریں چپ کر کے، اور کوئی اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو تم لوگوں سے تنگ آ گئی ہوں تو میں تو اپنا کمرے میں رہنے لگی ہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ چپ کر کے اپنی باتیں کریں، کبھی ان سے بات بھی کریں اور اپنے ساری زندگی جس طرح گزرتی ہے ترتیب سے وہ بھی گزاریں، لیکن اپنی عبادت کی طرف دھیان دیں۔ تو وہ کیا ہوئی؟ وہ الگ ہو گئی اپنی بستی سے، ایک طرف کو چل گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف چل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے فتح خزت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے بنا لیا ایک حجاب ان کے بیچ میں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، یہ ساتھ والوں کے گھر میں اور ہمارے گھر میں حجاب ہے نا، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ دور چل گئی تو انہیں کیا پتا اب کیا ہو گیا، یہ حجاب ہے۔ یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ میرے فلاں رشتہ دار کے گھر کیا ہو رہا ہے، میں ان سے الگ ہو گئی ہوں، اپنا گھر بنا لیا۔ تو اسی طرح وہ بھی کہیں جب چل گئی نا تو ایک حجاب جو ہے ان کے بیچ میں آ گیا، ایک شکل اختیار کر لی علیحدگی نے۔ اس کے بعد کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَانًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَأَرْسَلْنَا، تو پھر ہم نے بھیجا۔ اللہ نے بھی ایک پروگرام پہلے ترتیب دے لیا، ایک بچی کے دل میں ڈال دیا کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے میں تنہائی میں عبادت کروں، یہ اللہ نہیں ڈالا۔ وہ تنہائی میں ذرا دور مشرق کی طرف چلے گئی، وہاں جا کے انہوں نے اپنا ایک کمرہ ہوگا، اپنے خالو سے اجازت لی ہوگی کہ میں وہاں رہ لوں، انہوں نے کہا ہوگا رہ لو، اور وہ وہاں پر کہتے ہیں فصلیں بھی تھیں، پانی بھی دیتی تھی، خالو بھی پانی دیتے تھے، تو مطلب آنا جانا تھا، تو وہ وہاں پر رہتی۔ پھر اس طرح اللہ نے جب ماحول بنایا کہ ذرا ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَانًا، پھر ہم نے اپنی ایک روح کو بھیجا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو ہم نے ان کی طرف بھیجا۔ کس طرح؟ فتمثل، ایک شکل اس نے اختیار کی، لہا اس کے لیے، یعنی عورت کے لیے، مریم کے لیے، بشرن ایک بشر کی، سویہ ایک کامل، ایک اچھا کامل پر شخصیت انسان، جس کی شخصیت کو دیکھ کر نا انسان ضرور حیران ہوتا ہے کہ اتنا پیارا بندہ آیا ہے۔ وہ اس طرح اللہ نے ان کو ایک شکل بڑے معزز شریف انسان کی دی کہ جس کو دیکھ کے انسان ایک نظر میں امپریس ہو جاتا ہے کہ بڑا اچھا انسان ہے۔ وہ اس شکل میں جو ہے وہ ان کے پاس گئے، قالت انی، اس نے کہا کہ بے شک میں تو اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے۔ کیوں کہ من کا، آپ سے، کیوں؟ ان کنتا تقیہ، اگر آپ تقیہ ہیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں، مطلب ایک اجنبی کو دیکھا، یعنی اپنے علاقے کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو ان کے رہنا سہنا، ان کے کپڑے چادر اوڑھنا پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے علاقے کا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر لوگ جمعے کو شلوار سوٹ پہنتے ہیں نا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ مسلمان ہے، تو ان کو بھی پتہ چل جانا تھا کہ یہ میرے ایریے کا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے ایریے کا بندہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، اجنبی ہے، اور پتہ نہیں کس نیت سے آ گیا ہے اور میں یہاں اکیلی ہوں۔ تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے، اگر آپ کو کوئی اللہ کا خوف ہے تو میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ تم یہاں آئے اور اندر ہی آ گئے ہو ڈائریکٹ ہی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کی پریشانی دیکھی تو فوراً ہی کہا قال انما انا رسول ربک، میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی کہ پیغمبر یہ پیغام لانے والا، میں تو ایک پیغام لانے والا اللہ کا بندہ ہوں، فرشتہ ہوں، ربک میرے رب کی طرف سے، میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ اور فوراً ہی وجہ بھی بتا دی کہ لی احبا، کہ میں آپ کو عطا کر دوں، لکی تیرے لیے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ جو بڑا پاکیزہ ہو۔ میں آپ کو ایک لڑکے کی نا خوشخبری دینے آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور وہ لڑکا بڑا ہی نیک ہوگا،
اور وہ حیران ہوئی ہیں. پھر آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. قالت انا یکونی لی غلام، وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے میرے بچہ ہوگا، لی میرے، غلام بچہ ہوگا، ولم اور جبکہ نہیں، یم سسنی مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے، بشرن کسی انسان سے، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں کوئی ایسی ہوں کہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، نہ میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوں. تو یہ کیسی مجھے آپ خوشخبری سنا رہے ہیں، یہ خوشخبری ہے یا کیا ہے؟ اب دیکھیں اس میں نا اسکالر کہتے ہیں کہ اس میں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ یم سسنی کا مطلب نا نکاح کی طرف ہے کہ بھئی میرا نکاح ہوتا تو میرا میاں مجھے چھوتا نا، تو میرے میاں نے تو مجھے چھوا نہیں ہے، نکاح جو حلال چیز ہے میں نے وہ بھی نہیں کی. اب دوسری چیز رہ جاتی ہے کہ میں بغیہ، کہ میں کوئی باغی ہوں، میں کوئی سرکش ہوں، میں کوئی آوارہ ہوں، کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کرتی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بچہ ہوگا یا مجھے خوشخبری یہ دیے جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا قالا کذالک، اسی طرح ہی ہونا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ اسی طرح ہی ہونا ہے. کیا کہ قالا ربو کی، یہ جو کی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ عورت کے لیے ہوتا ہے صیغہ. اگر ہم مرد کے لیے پڑھتے ہیں تو ربو کا، ٹھیک ہے، ربو کی، یہ تمہارے رب کی، یہ تمہارے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ ہین، اور یہ تم پر آسان ہو جائے گا، یہ کوئی مشکل نہیں، اور اللہ پر یہ آسان ہے، یہ بھی ہے، اور یہ اس پر کرنا بہت آسان ہے میرے رب پر، کہ جو تم کہہ رہی ہو کہ کیسے ہوگا. اس کا مطلب یہ دیکھیں، ہم جو چیزیں اس میں پڑھ رہے ہیں نا سورہ مریم میں، کہ وہ ساری، جیسے کہ ہم نے زکریا کا پڑھا، ایک معجزہ کہ وہ بوڑھے، ضعیف، بانجھ، ان کی بیوی جوانی میں ہی بانجھ تھی، ان کو تو تھا ہی نہیں، وہ جوانی میں بھی نہیں پیدا کر سکتی تھی. اللہ نے ایک معجزہ دکھایا کہ میں ایسے پیدا کر سکتا ہوں. دوسرا اس سے بھی بڑے معجزے کی طرف آ جاؤ کہ اب تو باپ بھی نہیں ہے اور میں ایسے بھی پیدا کر سکتا ہوں. ایک اور معجزہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن میں دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا معجزہ ان سب سے بڑا، کہ انہیں اللہ نے کسی باپ سے نہیں پیدا کیا، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح ڈالی اس میں، پھونک ماری، اپنی وحی کی اس میں، اور وہ انسان بنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک قانون بنا دیا پھر. اور دیکھیں وہ قانون کیوں بنایا، کہ اگر میں الگ الگ یوں بندے بناؤں گا تو وہ بندے اپنے الگ الگ ہی ہوں گے، کسی سے کوئی انس نہیں ہوگا. اب آدم کو پیدا کر کے پھر کہا جاتا ہے، اسکالر جو کہتے ہیں، چلو جو بھی اس کی حقیقت ہے واللہ عالم، کہ حوا علیہ السلام کو پھر ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا. کیوں اللہ انہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتے تھے جب کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ انہیں بھی یوں اشارہ کرتے کہ لے بھئی یہ جو درخت کھڑا تھا یا یہ جو چیز کھڑی تھی اب یہ عورت بن گئی ہے، یہ تیری بیوی ہے. پسلی سے پیدا جو کیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. آپ کی انگلی میں کوئی درد ہو نا تو پورے جسم میں محسوس ہوگا. آپ کی پسلی سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے عورت، اس سے آپ کو انسیت، محبت ہو جائے گی زیادہ جلدی. اسی طرح اللہ نے پھر آگے اور یہ جوڑے بنائے کہ میں یہ جوڑے بناؤں تاکہ ان کی آپس میں محبت ہو. ماں اپنے بچوں کو پالے، 10 ہو 5 ہو، ماں پالے اپنے بچوں کو، یہ محبت سے آپ پالے. ایک محبت کا رشتہ میں بناؤں، وہی رشتہ ہر چیز میں ڈال دیا محبت کا اللہ نے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں کہ وہ جو بھی کرنا چاہے کر لے گا. اللہ نے ایک چیز بتا دی کہ بھئی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اس طرح بھی کر سکتا تھا. یہ معجزے ہمیں کر کے بتا دیے، لیکن ان کو آگے نہیں چلایا. کیوں نہیں چلایا؟ کہ اللہ نے پھر ایک قانون بنا دیا کہ اب بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے، ورنہ یہ نہ ہو اللہ رحم کرے کہ ہر لڑکی جو ہے وہ زنا کرے اور کہے نہیں اللہ نے مجھے اللہ نشانی دکھائی ہے. یہ پھر تو ہر لڑکی اٹھ کے یہ کہنے لگ جائے کہ جو اللہ نے روح ڈالی ہے، جو مریم علیہ السلام میں روح ڈال سکتا ہے وہ میرے میں بھی ڈال سکتا ہے. اب دنیا کیا کہے گی؟ پھر نہیں نہ مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. تو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا اب یہ قانون ہے کہ بچے ایسے پیدا ہوں گے. پھر آگے جو بات بڑھی اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اسی طرح ہوگا اور یہ اللہ پر آسان ہے. ہوا علیہ ہین، یہ اس پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم تو ایسے لوگوں کے لیے اسے جو ہے نا جو پیدا کریں گے اسے لوگوں کے لیے وَلِنَجْعَلَهُ بنا دیں گے ہم اسے کسے؟ بچے کو. اب بچہ کون سا ہونا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام.
عیسیٰ علیہ السلام، ہم عیسیٰ کو، اس بچے کو بنا دیں گے آیاتن، ایک نشانی، للناسی، لوگوں کے لیے، ورحمتن، اور رحمت بھی اسے ہم بنائیں گے، منا، ہم اسے رحمت بھی بنائیں گے لوگوں کے لیے، وکانا امرن مقضیہ، کیونکہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں خدا، یعنی اللہ جو بات کر رہا ہے، یہ وکانا امرن، یہ کام جو ہے مقضیہ، فیصلہ شدہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا ہے اور یہ ایسے ہی ہونا ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی اس کو بڑا بیان کیا، بڑھ چڑھ کر اس واقعہ کو بیان کیا۔ اور پھر دیکھیں کہا جاتا ہے، بلکہ اب ہمیں پتہ ہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عمران ایک شخص تھے، ان کی صاحبزادی تھیں، اور عمران جو تھے یہ ایک عام بندہ تھا، ان کا نام عمران تھا، عمران کی یہ صاحبزادی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ نسل چلی ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ نسل، وہاں سے عمران کی جو تھی ان میں پھر آگے یہ صاحبزادی ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا، یعنی اسرائیلی یہ لوگ نا سارے، یہ گھرانہ بہت ہی تب سے بڑا طیب اور مقدس سارا تھا یہ گھرانہ، جہاں پر یہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آپ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا ذکر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد، پتہ ہے نا، مسجد قدس کی خدمت کے لیے کر دیا تھا کہ یہ خدمت کریں گی۔ یعنی اس سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ گاؤں کے لوگ ہوں، بلکہ زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو لیتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ میں فلاں مدرسے میں کر رہا ہوں تاکہ یہ دین کی تعلیم سیکھے، ہم بھی یہ کرتے ہیں نا۔ لیکن اس بات کو لے کر ہی ہو سکتا ہے لوگ زیادہ دیکھتے ہوں کہ جس طرح مریم علیہ السلام کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا، ہم بھی اللہ کی مسجد میں، مدرسے میں بچوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت غلط ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو نا، اب وہ دور آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دن رات کے لیے مدرسے میں نہ چھوڑیں، ایسے مدرسوں میں چھوڑیں جہاں ٹائمنگ ہے اور اس ٹائم تک آپ لے کے آئیں، دن رات کے لیے کبھی نہ چھوڑیں، یہ یاد رکھیں، کیونکہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں تو نہیں بتانا چاہتی، لیکن اب ہمارے زیادہ تر مدرسوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اب زیادہ تر ہمارے بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ 2-3 وقت کی روٹی کے لیے کہ یہیں بچے کھائیں گے پیئیں گے، ہمارا خرچہ بچے گا، ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ زیادتی ہوتی ہے جن کو کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی امیر خاندان کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے تو اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ غریبوں کی تو اللہ کرے ہمارے لوگوں کو ہدایت آ جائے، ماؤں کو خاص طور پہ ہدایت آ جائے کہ اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم زیادہ دیں، گھر میں سکھائیں۔ کہتے ہیں نہیں، ماں کی گود سے لحد تک، قبر تک علم سیکھو، پہلے ماں کی گود سے سیکھنا شروع ہوتا ہے بچہ سبق۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ہدایت دے، اور ہمارے جو پڑھانے والے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ فحملتہ، تو پھر اس نے وہ بوجھ اٹھایا، یعنی کہ پس وہ حمل سے ہو گئی، فانتبذت بہ، اور اس کے بعد پھر وہ الگ ہو گئی، مکانن قصیہ، دور کی کسی جگہ پر۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ کو حمل ٹھہر گیا ہے، یعنی اللہ نے جب کہا جاتا ہے فرشتے نے پھونک مار دی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے بس کون کہہ دیا، جو بھی ہے واللہ عالم، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بتا دیا فحملتہ، تو اسے حمل ٹھہر گیا، فانتبذت بہ، تو وہ پھر الگ ہو گئی، مکانن قصیہ، ایک دور کی جگہ پر، فآجاءہا المخاض، پھر اس نے لیا ایک المخاض، یعنی کہ درد کو محسوس کیا اس نے پھر، اور جب درد کو محسوس کیا، الی جذع النخلۃ، تو وہ پھر ایک کھجور کے تنے کے طرف چل پڑی، جو کھجور کا درخت تھا اس کے تنے کو اس نے پکڑ لیا، قالت، کہا، یا لیتنی، کاش کہ میں ہوتی، متو، مر گئی، یعنی میں تو مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یعنی ہم پر کوئی ایسا وقت آتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کی کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی حرکت ایسی اپنے بیٹے کی کوئی دیکھ لیتے ہیں، نیک شریف لوگ، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہائے اس سے پہلے تو مجھے موت ہی آ جاتی،
بچے میں تمہاری یہ بات دیکھتی ہی نہ. اب دیکھیں وہ اتنا اس چیز کو وہ لے رہی ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. یہ دنیا ایسی ہے، آپ سوچیں کہ اس دنیا میں انسان اللہ کے حکم کو کرے گا نا. آپ اللہ کے حکم کو اپنے گھر میں نافذ کرنا شروع کر دیں، لوگ آپ کو باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ بہت بنتی ہے نا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ہر بات سے انکاری. او بھائی ہر بات ہی انکار والی ہو رہی ہے دنیا میں، تو ہر بات سے انکار کرنا ہی پڑے گا ہمیں. نہیں کریں گے تو ہماری آخرت تو خراب ہو ہی رہی ہے. دنیا تو باتیں نہیں کرے گی، چلو دنیا تو آپ کی واہ واہ کر دے گی، لیکن آخرت خراب ہو رہی ہے. اب انہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے سادگی اختیار کرو، سادگی سے زندگی اختیار کرو.